नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 17वां सिपारा हमारा शुरू हो रहा है। सूरह अंबिया, नई सूरत भी शुरू हो रही है और जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहेगा कि ये अंबिया का ज़िक्र इसमें है, तो मुख्तलिफ़ अंबिया की दुआएं भी हैं। तो शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। करीब आ गया है लोगों के लिए उनका हिसाब, यानी उनके हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन वो गफलत में पड़े हैं और इराज़ किए जा रहे हैं, उससे उसकी तरफ से मुँह फेरे हुए हैं। मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहद्दिसिन इल्ला इस्तमअूहु व हुम यलअबून। नहीं आती उनके पास उनके रब की तरफ से कोई भी नई नसीहत या नई बात, मगर ये इसको सुनते हैं और अपने खेल में अपने लगे ही रहते हैं। कोई भी नई वही आती है, कोई नई सूरत नाजिल होती है तो वो लाउबालाना जो उनका अंदाज़ है लापरवाही वाला, उसमें सुनते हैं और संजीदगी से कभी भी इस तरफ मुतवज्जो नहीं होते। लाहियतन कुलूबहुम, उनके दिल तो खेल के आदी हो गए हैं, यानी इतने गैर संजीदा हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को भी एक खेल ही समझ रखा है। और ये ज़ालिम वसर नजवा लजीना ज़लमू, और ये ज़ालिम खुफिया तौर पर सरगोशियाँ करते हैं। और क्या सरगोशियाँ करते थे? हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, क्या ये तुम्हारी तरह के एक इंसान नहीं है? मतलब क्या तुम इनकी बातें सुन के तुम मुतासिर हो रहे हो? दूसरों को उनसे सरगोशियाँ करके उनको कहते थे कि ये इनकी बातें सुन के तुम मुतासिर हो रहे हो, ये तो तुम्हारी तरह का ही कोई, हमारी तरह का ही एक इंसान है और ये अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है और अपनी बातों को अल्लाह का कलाम कहता है, तुम इनसे मुतासिर हो रहे हो। क्या तुम जानते बूझते जादू में पढ़ने जा रहे हो? यानी अफ़तातूना सिहरा वन तुम तुबसिरून, जबकि तुम देख भी रहे हो, तुम्हें सब कुछ नज़र आ रहा है, फिर भी तुम इसके सहर में गिरफ्तार हो रहे हो। क़ौल रब्बी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा रब यालमू, जानता है, जो बात, हर उस बात को जो आसमान और ज़मीन में है, और वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। बल कालू अदगासु अहलाम, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये जो बात वो कहते हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये तो उनके कुछ परेशान ख्वाब या ख्याल, ऐसे इनके ख्यालात हैं जो वो अपने दिल इस तरह से लोगों को सुनाते हैं। बल इफ्तराहु, बल्कि इसने खुद उसको गढ़ लिया है। बल्कि कभी ये कहते हैं कि ये तो मतलब एक शायर की बात है, शायरी है ये, और तो उसे चाहिए कि वो हमारे पास कोई मौजज़ा लेकर आए ना, अगर वो वाकई रसूल है तो, जैसे कि पहले रसूलों को देकर भेजा गया था। नहीं मान लाई कोई बस्ती उनसे पहले जिसको हमने हलाक किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नहीं मान लाई कोई बस्ती इनसे पहले जिसको हमने हलाक किया हो, यानी हलाक इसी वजह से किया गया था कि रसूल आए और उन्होंने फिर मुझसे उनके कहने पे मुझसे भी उनको दिखाए, लेकिन उन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी वो ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको उन बस्तियों को हलाक कर दिया। तो क्या ये लोग भी कोई मुआवजा देकर ईमान ले आएंगे? क्योंकि इससे पहले क्या हुआ है, नहीं लाए ना लोग ईमान। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं हमने भेजा आपको, मगर आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बना के भेजा है उनकी तरफ। हम वही करते थे तो किसके ज़रिए करते थे? मर्दों के ज़रिए ही। इससे पहले भी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई फरिश्ते आ रहे हों या कोई, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले ज़िक्र जो हैं, यानी अहले किताब जो हैं, यहूदी और ईसाई, उनसे तो पूछ लो, वो भी बताएंगे कि उनकी किताबें, उनके पास तो सबूत है ना कि उनकी यहूदियों की कौम में तो कितने एक के बाद एक पैगंबर रसूल आए हैं, तो वो सब इंसान ही थे ना, कोई फरिश्ते तो नहीं थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं हमने कोई उन रसूलों के लिए कोई ऐसा जिस्म बनाया था, यानी कि ना वो खाना खाते हो ना ही वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले होते थे। ऐसा नहीं था कि उनको कोई ख़ास कोई उनका जिस्म था कि ना उन्हें भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। आम इंसानों की तरह वो भी थे, खाना खाते थे, उन्हें भी तकलीफ़ दुख सब पहुँचते थे, और ना ही वो हमेशा ज़िंदा रहने वाले होते थे। जब उनका वक्त आता था वो अपने वक्त पे अल्लाह ताला के हवाले अपनी जान कर देते थे, उनको भी मौत आती थी। तो जब उससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं है, तो फिर ये इस तरह का क्यों मुतालबा करते हैं?
پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے چاہا اسے نجات دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی بطور رسول بھیجا، یعنی اس سے پہلے بھی اللہ کا جو سلسلہ رسالت تھا وہ رسولوں انسانی کی شکل میں آتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرمایا کہ ہم نے ایسے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے۔ مطلب یہ کیوں اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ہے کیا کہ کوئی ایسا رسول بھیجا ہو جو انسان نہ ہو اور جو کھانا نہ کھاتا ہو اور وہ جو ہمیشہ زندہ رہتا ہو؟ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اور ان کے ساتھ جسے اللہ نے چاہا اسے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جسے ہم نے چاہا اس کو ہم نے نجات دی، اور کس کو نجات دی اللہ نے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے، رسولوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اے لوگوں، اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی نا کہ ان کے پاس معجزوں کے مطالبے کے باوجود کوئی معجزہ ان پہ نہیں بھیجا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ کتاب تو خود ہی ایک معجزہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آیات پہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود جو ہے بتاتا ہے اس کے پڑھنے والے کو کہ یہ ایک کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور کتنی ہی بستیوں کو کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ، اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھی، یعنی اس سے پہلے جو بستیاں تھیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی وہاں کے رہنے والوں کی سرکشی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو پیس کر رکھ دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری کسی قوم کو اٹھایا، یعنی یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ پھر اس کے بعد دوسری قوم تھی، پھر ان کے پاس پیغمبر آتے، ہم یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا۔ تو جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہونے لگا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ اب کیوں بھاگ رہو؟ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، تو کہا بھاگ کیوں رہو؟ اب بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم بڑے چین سے، بڑے سکون سے رہ رہے تھے، کہ شاید تم سے پوچھا جائے گا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، بے شک ہم اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کر دیا، بالکل، یعنی ان کو زندگی کا کوئی ایک ان میں شرارت تک باقی نہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے یہاں پر جو کچھ بھی کائنات میں یہ آسمان اور زمین بنائے ہیں، یہ کوئی کھیل کے طور پہ نہیں بنائے، کوئی تفریحاً کوئی نہیں بنایا کہ ایسے ہی بس بلا مقصد بس بنا دیا اور اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم کوئی اس کو کھلونا بھی بنانا چاہتے تو ہمیں یہی کچھ کرنا ہوتا، تو ہم اپنے پاس سے کر لیتے، مطلب ہم کیوں اتنا یہ سب کچھ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کنہ فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو ہم ایسے ہی کچھ بنا لیتے۔ ہم نے یہ پوری دنیا، اس کا پورا نظام، اتنی بڑی ایک وہ بنائی رہنے کے لیے جگہ، تخلیق کی مخلوقات کتنی طرح کی بنائی، انسان کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، ایک پورا نظام بنایا، یہ سب کچھ کہ کیا ایسے ہی بنا دیا تھا بلا مقصد ایسے ہی؟ جیسے کہتے ہیں نا بہت سے جو کسی بھی دین کو، کسی بھی اللہ کو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں نا جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی، وہ کہتے ہیں جی بس ایک وہ بگ بینگ تھیوری تھی، یا ایک یہ تھا کہ وہ خود بخود کائنات جو ہے تخلیق میں آ گئی، اور خود بخود جو ہے وہ زندگی پانی سے جو ہے وہ سیلز اور بنے، اور وہ پھر اسے مختلف اسٹیجز کو پہنچتے پہنچتے انسان کی تخلیق ہو گئی، اور یہ سب خود بخود ہو گیا، خود بخود پہاڑ بن گیا، تو کیسے خود بخود ہے؟ یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو باطل پر نقذف بالحق، پھینکنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں، چوٹ لگانا چاہتے ہیں باطل پر حق کی، جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے، زاہق اس کو مٹا دیتی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی جیسے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو
اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے پاس ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی اپنی عبادت پہ غرور نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی عبادت کرنے سے کبھی بھی سرتابی کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی وہ ملول ہوتے ہیں۔ مطلب دن رات وہ تو عبادت کیے ہی جا رہے ہیں، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی تکبر کے، یعنی جو جذبات انسانوں کے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت پہ غرور بھی ہو جاتا ہے، ایسا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور بالکل اس میں دم بھی نہیں لیتے، یعنی رکتے نہیں ذرا ایک لمحے کے لیے بھی۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمین کے جو انہوں نے زمین پہ جو اپنے الہ بنائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بے جان کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں؟ اور اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ رب جو کہ عرش کا رب العرش ہے، عرش کا رب ہے، اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، جو کچھ یہ باتیں اس کے مطابق کہتے ہیں، اس کے متعلق کہہ رہے ہیں، وہ اس کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ وہ اپنے لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون، وہ جواب دہ نہیں ہے اپنے کاموں کے لیے کسی کے بھی آگے، لیکن سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتھو برہانکم، تک لے آؤ اپنی کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے، حق سے منہ پھیرتے ہیں، اس سے بے خبر ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، یعنی وہ علم ہی نہیں رکھتے، اور جو علم بھی رکھتے ہیں وہ اس سے راز پر رکھتے ہیں۔ وہ مارسلنا، ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے نہیں، آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا، وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے رسول بھیجا، اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں تم کو جائز، تو صرف میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں مطلب وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی اولاد اس نے بنا لی ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب باتوں سے، اور وہ فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، مکرمون، یعنی وہ ایسے بندے ہیں جو کہ جنہیں عزت دی گئی ہے، ان کے یا وہ اللہ کے آگے بڑھ کر کچھ بولتے نہیں، اللہ کی بات کے آگے، اللہ کی بات کے حکم کے آگے، مطلب ان کے پاس کوئی اپنی مرضی اپنے وہ نہیں، وہ صرف اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات کے آگے وہ کچھ بولتے نہیں ہیں، اور صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، وہ اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس سے پیچھے ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ جو کچھ سامنے ہے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے چھپا ہوا ہے پیچھے ہے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جو ہے ان کو سب کچھ جو اللہ نے ان کو بتایا ہوا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اتنی عبادتیں اور اتنی فرما برداری کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں اس کے خوف سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ بھی سفارش کرتے ہیں، کس کی؟ نیک بندوں کی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کی دعاؤں کے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ان کے قبولیت کے لیے اللہ سے سفارش بھی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جس چیز کا جن لوگوں کے لیے اجازت ہے ان کے لیے ہی کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک اللہ ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح دیتے ہیں ظالموں کو اس کا بدلہ۔ یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے، ان کی تو یہ مجال ہی نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ کتنے
ڈھیٹ اور سرکش ہو، جو اس طرح کی بات کہنے کی تمہاری ہمت ہوتی ہے، وہ اتنی عبادت کرنے والے، دن رات اللہ کے آگے حاضر رہنے والے، جو اللہ کی بات سے بڑھ کر آگے کچھ بولتے نہیں ہیں اللہ کی بات کے سامنے، اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر وہ ایسا گناہ کریں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانیں تو ہم ان کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ظالموں کو یہی بدلہ دیا جائے گا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں کس طرح ملے ہوئے ہیں؟ پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ کس طرح اللہ کی قدرت کیسے تخلیق ہوئی؟ ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی، پانی کے بغیر کوئی چیز، کوئی حیات کا تصور نہیں ہے۔ پھر کیا وہ ہماری اس تخلیق کو، ہمارے اس خالق ہونے کو نہیں مانتے؟ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے، تھوک دیے، گاڑ دیے تاکہ وہ انہیں لے کر لڑک نہ جائے۔ پھر اس میں فجاجن سبلن لعلہم یہتدون، اس میں ہم نے کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ یہ لوگ اپنا راستہ اس میں تلاش کر لیں۔ اور پھر ہم نے بنایا آسمان کو سقفن، چھت، ایک محفوظ چھت، سقفن محفوظہ، ایک محفوظ چھت ہم نے آسمان کو بنایا۔ لیکن یہ تو ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، معجزے مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک اب اپنی جو قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی طرف تو یہ نظر ہی نہیں ڈالتے، توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سب کے سب تیر رہے ہیں ایک فلک میں۔ خلا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک سمندر کی طرح ہی ہے نا، کہ جس میں سارے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، کسی انسان کے لیے بھی، تو پھر کیا اگر تم مر گئے تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کن لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ موت تو سب کو ہی آنی ہے نا، ہر جاندار کو موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر تم کو ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف ایسا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من اجل، انسان بہت جلد باز مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ انسان جلد باز ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ مجھ سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے یہ کب پورا ہوگا اگر یہ سچے ہیں؟ کاش لو یعلم الذین کفروا، کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں اس بات کا، اس وقت کا کچھ علم ان کو ہو جاتا کہ جب یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ان کو کوئی مدد کہیں سے مل سکے گی۔ وہ اچانک آئے گی ان کی طرف اور ان کو اس طرح اچانک ہی ان کو دبوچ لے گی، پکڑ لے گی ان کو، اور نہ تو یہ اس کو اپنے سے دور کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر کی مہلت مل سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، آپ سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، مگر پھر ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے اوپر وہی چیز آ کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس کا وہ کہتے تھے کہاں سے عذاب آئے گا، کون دے رہا ہے ہمیں عذاب، لے آؤ اگر ہے کوئی، تم سچے ہو۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز میں وہ آخرکار پھر میں اسی کے آگے کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کون ہے جو رات کو اور دن کو کوئی تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، یعنی رات یا دن کے وقت میں کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو، رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے الہ رکھتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ان لوگوں کو اور ان متعنا ہاؤلائی و آباہم، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو زندگی کا سامان ہم دے دیا ہم نے، اور دیتے ہی رہے یہاں تک کہ ان کو دیکھتے رہے ان کی عمر پوری ہو گئی۔
مگر انہیں کیا نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے ہوئے اب اس کے اطراف سے اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین جو ہے نا وہ ایک لمبی بالکل چٹیل وہ ہو جائے گی، اور اب ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ہی ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس کو لپیٹتا ہوا جو ہے نا، گھٹاتا ہوا یا لپیٹتا ہوا جو ہے اپنے ہاتھوں میں اللہ پاک لیتا ہوا آئے گا۔ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی وجہ سے تم کو، یعنی میری طرف جو وحی آئی ہے اس کی وجہ سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، لیکن جو بہرے ہوتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں کسی کی پکار کو۔ جب بھی ان کو خبردار کیا جائے، جب کہ ان کی بھلائی کے لیے ہی کوئی بات بہروں کو بتائی جائے، لیکن ان تک وہ آواز وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی یہ چلا اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہماری بدبختی، ہائے یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بھی کیا ہوا عمل ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور وکفا بنا حاسبین، حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ جس نے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی کوئی نیکی یا کوئی برائی ہے وہ سب آ جائے گی سامنے، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، پہلے ہم نے اس سے پہلے بلا شبہ ہم نے دی اس سے پہلے موسیٰ کو، ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس کا خوف رکھتے ہیں، اور جن کو خوف رہتا ہے اس گھڑی کا ڈر رہتا ہے جو کہ حساب کی گھڑی ہے، اس گھڑی سے وہ جو ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بابرکت ذکر جو ہم نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، یعنی یہی ذکر، یہی ہدایت، یہی صحیح اور غلط کا جو فرق کرنے والی، اسلام اور کفر کا فرق کرنے والی ایسی ہی ہدایت اور ایسی ہی روشنی اور ذکر جو ہے اللہ پاک اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون کو بھی دی تھی۔ یعنی جو یہودی جو ہیں وہ جو ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے تم جن کو مانتے ہو ان کو بھی تو یہی کچھ دیا گیا تھا جو آج تمہارے پاس کتاب موجود ہے، کہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ کا کہ وہ بغیر دیکھے بھی اللہ کو مانیں اور اس کا خوف رکھیں، اپنے ہر عمل کو کرنے میں اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ تو اب تم نے کیا تم اس کو قبول کرنے سے تم انکار کر رہے ہو؟ یعنی یہ تو وہی ہے نا جو تمہارے پاس بھی آ چکا ہے، تو تم اس کو مانتے ہو اگر، تو اس کو ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ بلا شبہ ہم نے دی ابراہیم کو رشد ہو، ہوش مندی، عقل مندی، ہدایت، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے کہ وہ کیسا ہے، ہم بہت اچھے سے جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ بت جو ہیں کیسے ہیں جن کے ارد گرد تم عاکفون، یعنی تم ان کے گرد بیٹھ جاتے ہو، ان کے عبادت کے غرض سے، اور ان سے لو لگا کے بیٹھ جاتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے سامنے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم یہ تمہارے صحیح بات کر رہے ہو، یا مطلب واقعی یہ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی مذاق کر رہے ہو؟ یعنی مذاق میں تو نہیں کہہ رہے، یہ سیریس ہو تم، اس طرح کی بات کہہ رہے ہو تم؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ اصل میں تمہارا رب، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، انہوں نے کہا نہیں، مذاق اس میں کیا بات ہے، بلکہ حقیقت میں اصل تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، یا ان کو جب تم پیٹ پھیرو گے یا تم نہیں موجود ہوگے تو میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا یا کچھ کروں گا ان کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور صرف ان کا جو سب سے بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب انہوں نے جب آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا،
یہ تو کوئی بڑا ہی کوئی ظالم ہے تھا وہ جس نے یہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا قالو سمینا، بعض لوگوں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ایسا ذکر کرتا سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے کہا فاتو بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اس کو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے، نظروں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ دیکھیں، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ گواہ رہیں کس بات کے کہ اس کو ہم کیسی اس کی اب اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پھر ان سے پوچھا قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے الہ ہیں، ان کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جا کے اپنے اس سب سے بڑے جو تمہارا بت ہے اسی سے پوچھو، جو سب سے بڑا ہے، یہ تو نہیں ٹوٹا ہوا ہے نا، تو دیکھو اسی سے پوچھو، اگر وہ بولتا ہے تو بتائے۔ اب یہ سن کر تو وہ لوگ ظاہر ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہا، اور اپنے دلوں میں تو ان کو یہ خود ہی انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ انکم انتم الظالمون، بے شک ہم تو تم تو خود پر ظلم کرنے والے ہو، اپنے آپ کو کہا۔ لیکن کیا ہوا ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر ان کی عقل جو ہے اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، مطلب تم اس طرح کی بات کیوں کہہ رہے ہو کہ ان سے جا کے پوچھو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ نہیں بولتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تو پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، ان کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ افل لکم، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور اپنے جو تمہارے الہ ہیں انہی کی حمایت کرو، اگر تمہیں جو کرنا ہے نا تو وہ یہ کرنا ہے کہ ان کو اس کی سزا دو اور ان کو جلا ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں پھر جو کچھ بھی ہوا کہ اس نے نمرود نے جو ہے وہ ایک بڑا وہ آگ کا وہ بنایا، الاؤ دہکایا گیا، اور اس میں ہر شخص نے جو وہاں اس کی قوم کا تھا اس نے حصہ لیا، لکڑیاں ڈالیں آگ کے دہکانے میں، اور وہ کئی دنوں میں جو ہے نا وہ آگ جو ہے وہ دہکتی رہی، اور اس قدر کے میلوں دور سے، مطلب بہت دور سے اس کی جو ہے تپش محسوس ہو رہی تھی کافی دور سے۔ تو وہ اس میں پھینکنے کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک غلیل کی طرح کی ایک وہ بنائی گئی، کیونکہ جا کے ان کو ڈالے کون، اتنی آگ کی تپش تھی کہ جو ڈالنے جاتا وہ بھی جل کے بھسم ہو جاتا، اتنی شدت والی آگ تھی۔ تو اس میں ان کو رکھ کے جیسے غلیل سے پتھر کو پھینکتے ہیں نا، اس طرح ان کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو وہ سارا واقعہ جو ہے یہاں پر نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کے آگے کی بات ہے کہ جب ان کو پھینکا گیا آگ میں، نبی تھے، دین پہ اللہ کے جو ہے وہ ثابت قدم تھے، اللہ پہ توکل تھا، تو اللہ پاک نے ان کی کیسے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا آگ سے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کس طرح سے ان کو بچاتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ کوئی بری چال چلیں، ان کو کسی طرح سے ان کا ارادہ یہی تھا کہ کچھ ایسا کریں جس سے ان کو نقصان پہنچا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو خسارہ پانے والا کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام بھی جب ان کی قوم کا جو انجام ہوا اور وہاں سے وہ اس بستی سے نکلے، تو پھر اس کے بعد ان کو بھی اس سرزمین کی طرف، یعنی وہ سرزمین کون سی تھی، وہ فلسطین کی سرزمین تھی نا، کہ وہاں اس طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اس پر یعقوب نافلہ، نفل جو ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے نا، نماز ہم فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، پھر اس میں زیادہ اور عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے نفل پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اسحاق عطا کیا، اور پھر اس پر اور مزید یعقوب علیہ السلام بھی ان کو دیے، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لاتے تھے۔
اور اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ ان کی بستی جو تھی، ہم ابھی پچھلے اس میں پورا ان کا واقعہ پڑھ چکے ہیں نا، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ نکل جائیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ انہی لوگوں میں شامل تھی کہ جو وہاں کی بستی کے لوگ تھے، جو کہ وہ خود تو اس گناہ میں ملوث نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کی مدد کرتی تھی، ان کو اطلاعات دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ہی وہ ایسی بستی تھی جہاں کے لوگ بہت بدکار تھے اور بدکاریاں کرتے تھے۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ تو اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، یعنی وہ تو رسول تھے نا، اب لوگ نہیں ایمان لائے تھے تو اس سے ان کے اوپر ان کی یعنی ان کی نبوت یا ان کی کوششوں کا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی سارے جو ہیں نیک اور صالح تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، کیونکہ یہی حال معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا نا، کہ ان کی قوم جو ہے وہ انکار کرتی ہی رہی تھی، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب ان کے سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے ہم نے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام ظاہر بڑی کرب سے انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، کیونکہ 1000 سال کا عرصہ جو ہے، سمجھیے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ 950 سال شاید یا 1000 وہ تبلیغ کرتے رہے اللہ کے دین کی روزانہ، اور ایمان لانے والے لوگ کتنے تھے؟ 50۔ تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے ان کو نجات دی، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو جو اس تکلیف اور اذیت سے جس سے وہ گزر رہے تھے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیات کو جنہوں نے جھٹلا دیا تھا، اور وہ لوگ بہت ہی برے تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں کھیت کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت کو خود دیکھ رہے تھے۔ پھر اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حالانکہ داؤد علیہ السلام جو تھے اس وقت وہ بادشاہ تھے اور وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت حکمت اور بہت دانشمندی دی تھی، علم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور علم عطا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، باپ بیٹے تھے دونوں، لیکن ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ، یعنی ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو جو ان تسبیح کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے بھی ہم ہی تھے، یعنی یہ کروانے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ یعنی لہن داؤدی جو ہے وہ مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام کی زبان میں اللہ پاک نے اتنا سوز اور اتنی کشش رکھی تھی کہ پرندے اور یہاں تک کہ پہاڑ تک ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے لگتے تھے۔ جب وہ زبور دی تھی نا ان کو، جو کہ حمدیہ جو کلمات پہ زیادہ تر مشتمل تھی، تو وہ جب وہ اس کو تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور درخت اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے مسخر کرنے والا کون تھا؟ ہم تھے، اور ہم نے ان کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح سے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ ایسا لباس بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھایا جو کہ ذرا
جو جنگ کے دوران جو لباس پہنا جاتا ہے نا، یعنی لوہے سے جو ذرا بنائی جاتی ہے پرانی، آپ نے کبھی میوزیم میں یا کبھی ایسی پکچرز میں دیکھا ہوگا کہ وہ پورے لوہے کا، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ لوہے کا وہ پہنتے، سر پہ بھی لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اور اوپر جو حصہ ہے اس پہ بھی ایک یعنی جیکٹ کی طرح جو ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا تھا، یعنی وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ کس لیے سکھایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچ سکو۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ لوہا جو ہے نا وہ ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا، یعنی وہ جیسا چاہتے تھے لوہے کو موڑ کے اس کو شکل دے دیتے تھے۔ تو یہ لباس اور یہ ذرہ جو تھی انہوں نے اسی طرح سے بنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی، اس سرزمین پر جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین کی سرزمین جو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صلاحیت یا معجزہ دیا گیا تھا کہ زمین جو ہے وہ ان کو لیے مسخر کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، یعنی علم تو سب کچھ اللہ ہی کے پاس تھا، اس نے جس کو جتنا چاہا اتنا اس نے اپنی رحمت سے دیا۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کا اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگراں ہم ہی تھے۔ یہاں شیاطین سے مطلب ہے جن، یعنی جن جو تھے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور ان کے حکم کے مطابق بہت جو کام وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم تفسیر میں کریں گے کہ کس طرح سے جنوں سے وہ کیا کیا کام کروایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے بہت سے ایسے شیاطین یا ایسے جنوں کو ہم نے ان کے تابع بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوش مندی اور ایک حکم اور علم کی نعمت، یعنی یہ پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سورہ انبیاء ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے پیغمبروں کو اللہ پاک نے کس طرح عقل اور حکمت اور دانائی جو ہے وہ نوازی، لیکن در حقیقت علم اور حکمت سب کا سب کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے اپنی رحمت سے جس کے لیے جتنا مناسب سمجھا اس کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی اور پکارا، انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے چھو گئی ہے یا مجھے ہو گئی ہے کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو ہی پکارا۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم تفسیر میں کہ ان کو کس طرح سے کیا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به، تو پھر ہم نے سن لی، قبول کر لی اس کی دعا اور دور کر دی جو تکلیف اسے تھی اس سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو صرف اس کے گھر والے ہی نہیں دیے اس جیسا کہ پہلے تھے ویسے اس دیے، بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، کیونکہ ان کی پوری فیملی یعنی جتنے اولادیں تھیں وہ بھی سب مر گئی تھیں، اور کھیت تھے، بہت کچھ تھا جو سب کچھ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش کے طور پہ ان سے لیا تھا، اور وہ ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ وہ دیے واپس، بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور یہ سب کس لیے تھا؟ تاکہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزار جو ہیں ان کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوْالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل جو ہے یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی یہ نام دیا گیا ہے، کہ لقب دیا گیا ہے، کہیں ذوالنون کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم نے یہ سب وہ سب بھی اللہ کے بہت ہی صابر اور نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور پھر مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، کہ جب وہ غصے کر کے
چلے گئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے. یعنی اپنے طور پہ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جب میری قوم پہ عذاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے تو بس اب مجھے ان کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، کیونکہ ان کی قوم بھی نافرمان قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جلد بازی کی اور اس نے یہ سمجھا کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کریں گے، ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی. تو پھر کیا ہوا کہ آخر اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. کون سی تاریکیاں تھیں؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی ہے اور پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ہی اپنے آپ ذات پر ظلم کیا ہے. اور یہ بہت بہترین، بہت پیاری دعا ہے. ہر مشکل وقت میں، ہر تکلیف میں اس دعا کو اگر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی پریشانی سے نجات بھی ملے گی اور دل کو سکون بھی ملے گا. کیونکہ اللہ پاک کے سامنے ایک تو اس کی پاکی اور اس کی پاکی اور اس کی حمد کرنا، اور پھر اپنے غلطیوں کو ماننا. دیکھیں، غلطیوں کو ماننے سے اللہ کی طرف سے معافی بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے نا، وہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت جو ہے وہ اپنے بندے پہ ہو جاتی ہے. لیکن جو کر کے گناہ اور اس پہ ڈھٹائی دکھائے تو پھر وہ ظالموں میں سے اور ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن پہ غضب اللہ کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر تو لیا تھا لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے غلط کیا. اور یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. تو نتیجے کے طور پہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور جب وہاں پہ اندر انہوں نے مطلب ندامت تو شروع ہو ہی گئی تھی، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا، اللہ کی پاکی بھی بیان کی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دے دی. اور پھر اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اسی طرح سے ہم مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں. اور پھر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ زکریا اس نادیٰ ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اب آپ یہ دیکھیں سورہ انبیاء ہے نا، اس میں کتنی ساری دعائیں جمع ہیں. سب پیغمبروں نے جو مختلف موقعوں پہ ان کے پر جو حالات آئے اس کے حساب سے جو دعا مانگی، تو وہ یہ ساری دعائیں جو ہیں اکثر یہ تو الحمدللہ دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہی ہیں. ان کو باقاعدگی سے اپنا معمول رکھیں اور آگے بھی جو دعائیں آئی ہیں ان کو بھی یاد کریں. تو انہوں نے زکریا علیہ السلام نے اس وقت کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب زکریا علیہ السلام نے کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. فاستجبنا لہو، تو سن لی ہم نے اس کی دعا کو، ہم نے قبولیت بخشی اور اسے عطا کیا یحییٰ. اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی اس کی بیوی جو تھی ایک ایجڈ عورت تھی اور ظاہر ہے ان کا وہ سارا سسٹم ختم ہو چکا تھا جو ایک پیریڈز کا، اور ایک وہ ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی ساری چیزوں کو درست کر کے پھر ان کو یہ اولاد دی. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، یعنی بہت جو ہے سرعت دکھاتے ہیں، تیزی سے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر کے نیکی کے کام کرنے میں کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. یعنی ایک رغبت بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف سے ایک امید اور ایک رغبت ہوتی ہے، اور اللہ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک خوف بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے آگے خشیت اختیار کیے ہوئے، جھکے ہوئے. اور پھر اس عورت کا ذکر ہے جس نے کہ اپنی عزت کی حفاظت کی تھی. یعنی یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح سے ایک پاک باز عورت تھی. قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا، اپنی روح سے پھونکا، اپنی روح کو نہیں پھونکا، اپنے آپ کو نہیں پھونکا، یا اپنے میں سے کچھ نہیں پھونکا، بلکہ اپنی روح سے پھونکا. یعنی اپنی روح سے مراد ہے اللہ کا حکم کن، کلمہ کن، اور وہی کلمہ کن جس سے ہم سب بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ کسی کے مطلب کوئی کسی طریقے یا کسی ذریعے کا تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ ہے. جیسے اس نے جب سب کو بنایا
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. نشانی ہے نا، ایسی کوئی مثال نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت تمہاری جو ہے یہ ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. اور تقطع امرہم بینہم کل الینا راجعون. اب یہ لوگوں کی حرکت ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا آپس میں اپنے درمیان. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ یعنی جو حکم ان کے پاس آیا تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا وہ ہوگا مومن، تو پھر اس کے فلا کفران لسعیہ، یعنی اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے یہ بات. لیکن اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جو کچھ اس نے کیے ہیں کوششیں وہ ان کو کی ناقدری نہیں ہوگی، اسے ہم لکھ رہے ہیں. اور حرام علی قریۃ اہلکناہا، اور حرام ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے. یعنی اگر ایک بستی ایسی ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو اب وہ دوبارہ وہاں پر کبھی بھی آبادی نہیں ہو سکتی، دوبارہ کوئی بستی نہیں بس سکتی. دیکھیں جو بھی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہ ویسے ہی برباد اور ویران ہیں، وہاں پہ دوبارہ کبھی آبادی نہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور اللہ کے سچے وعدے کا پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا. تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں، ان لوگوں کے جو آنکھیں ہوں گی وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا. یعنی اس وقت تک تو ڈٹائی دکھا رہے ہیں لیکن جب بالکل قریب آ جائے گا اللہ کا وہ وعدہ جو قیامت کا ہے تو ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا. تو کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بدبختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین. ہم تو بلا شبہ ہم تو کتنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم ہی اصل ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اور تمہارے وہ الہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور وہیں تم کو جانا ہے. اور اگر یہ واقعی اللہ ہوتے تو یہ وہاں نہ جاتے، یعنی اگر یہ واقعی الہ ہوتے یا اللہ کے ساتھ کسی اس میں شریک ہوتے تو یہ ہرگز ہرگز نہ وہاں جاتے. کس کا دل چاہے گا جہنم میں جانے کا؟ اگر وہ خود کو بچا سکتے ہوتے تو وہ کبھی بھی نہ جاتے. اور ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے اور وہاں وہ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ انہیں کوئی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی. اتنی یعنی ایک تو جہنم کی آواز ہوگی اور ان کی اپنی جو پھنکاریں ہوں گی، استغفر اللہ، تو وہ ان کی آوازیں جو ہیں ان کان میں پڑی آواز بھی کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی. اب ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، اب وہ لوگوں کی باتیں جن کے لیے ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا، ان کی سرسراہٹ تک نہ سن سکیں گے اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند جو وہ چاہیں گے ان چیزوں کے درمیان رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت جو ہے ان کو ذرا بھی پریشان نہ کرے گا، گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے گا. اور فرشتے بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یعنی ان کے لیے کتنی پیاری پیاری خوشخبریاں ہیں اور کتنی پیاری پیارے انداز میں اللہ نے یہاں پہ منظر کشی کیے کہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے رہے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اب ان کے جیسے کافروں کا وہاں قیامت کے دن کے بعد جو ہے سمجھ لیں ان کا تو صرف برا وقت اسٹارٹ ہو گیا نا، اسی طرح اہل ایمان کا اچھا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا. اور پھر ان کے لیے
جو وہ دل چاہے گا وہ ان کو وہاں پہ اپنی من پسند چیزوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس دن جب ظاہر کافروں پہ کیسی گھبراہٹ اور کیسی بے چینی ہوگی، اس دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے. ظاہر اگر جنت کا وعدہ سچا ہے اللہ کا اور نیک عمل کرنے والے وہاں پہنچ گئے تو پھر ان کو کس چیز کی فکر ہوگی، کس چیز کا غم اور کس چیز کی پریشانی ہوگی. اور فرشتے جو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے کہ یہی تو وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. اور وہ دن جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کہ رجسٹر نہیں ہوتے، یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ بہت لمبی لمبی شیٹس ہوتی ہیں اور ان کو جو ہے اس طرح سے ہاتھ میں کر کے فولڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں وغیرہ کے پاس جو وہ آتے ہیں کوئی خط یا پیغام، کوئی میسیجز آتے تھے پرانے اس کے، تو وہ ایک رول کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو کھولا جاتا ہے اور کھول کے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ کسی رجسٹر کے صفحات جو ہیں وہ لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اب ہم دوبارہ ایسا کریں گے، لوٹا دیں گے اس کو. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام تو ہمیں ضرور کرنا ہے، اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. اور زبور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار اللہ کے جو عبادت کرنے والے نیک بندے ہیں ان کے لیے. اِنَّ فِي هَذَا، بے شک اے نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے پیغام لوگوں تک، اور ہم نے آپ کو جو ہے رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. کہہ دیجئے میرے پاس جو وحی آتی ہے، بے شک میرے پاس جو وحی آتی ہے، الہی انما الہکم الہ واحد، وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے. پھر کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ کے سامنے اطاعت گزاری کے ساتھ سر جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، تمہیں کھلم کھلا تمہیں بتا رہا ہوں. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں مزے کرنے کا، دنیا کے سامان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخرکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، قال ربی احکم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. اور یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمانی ہماری مدد کے لیے کافی ہے، ہمارا سہارا ہے. سورہ حج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب کے غصے سے، اس کے غضب سے ڈرو، اپنے رب کے غصے سے ڈرو. حقیقت یہ ہے بے شک کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی چیز ہے، یعنی بڑی خطرناک اور ہولناک چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ قیامت کے آثار جیسے ہی نمودار ہوں گے تو بچہ گود سے گر جائے گا اور وہ پریشانی میں اٹھ کے وہ کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ ایسا نظر آئیں گے جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں، یعنی ایسے لڑکھڑا رہے ہوں گے. زمین کیونکہ الٹ پلٹ ہو رہی ہوگی، زمین پہ زلزلے ہوں گے اور عجیب ایک حال ہوگا، ایک دہشت کا ماحول ہوگا. لوگ ایسے لڑھک رہے ہوں گے، ایسے چلے جا رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے نشے کی حالت میں چل رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت شدید اور سخت ہوگا. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو علم کے بغیر علم کے اللہ سے بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور سرکش جو شیطان مرید سرکش شیطانوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لکھ دیا گیا ان کے لیے، ان کی قسمتوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو دوست بنائے گا وہ اسے
گمراہ کر کے چھوڑے گا. یعنی یہ تو بات بتا دی گئی نا اللہ کی طرف سے, یہ بات تو لکھ دی گئی ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا, اس کو دوست بنائے گا, وہ تو اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا, کیونکہ یہی اس کی دلی خواہش ہے کہ اولاد آدم کو وہ جتنا زیادہ بہکا سکے اور جہنم کی طرف پہنچا سکے. یہی اس کا مشن ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے لوگوں, اگر تمہیں اس زندگی جو کہ موت کے بعد ہے اس کے بارے میں کچھ شک ہے, تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا نا, پھر اس کے بعد پھر تمہیں نطفے سے, یعنی اس کے بعد ماں کے رحم میں ایک نطفے کی شکل میں تھے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے. یہ سب تخلیق کے مرحلے ہیں. کبھی بچے کی کوئی پیدائش کی جو ماں کے پیٹ میں جو اس کی پرورش ہوتی ہے, اس کی کبھی آپ نے اگر وہ دیکھی ہو کوئی ویڈیو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ سٹیجز جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اتنے 100 سال پہلے, جب کہ کوئی سائنس اور ترقی کا کوئی ماحول کوئی پتہ ہی نہیں تھا, اس وقت یہ منظر کشی ہے. سوچئے کہ جو آج جدید سائنس نے اور سب کچھ اتنی لیٹسٹ مشینیں اور سارے سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ سارے سٹیجز دیکھے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو یہاں کس طرح سے کتنے کئی 100 سال پہلے, 1400-1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے, جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں, یعنی جس نطفے کو چاہتے ہیں, اسے ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں. یعنی ہر نطفہ جو ہے نا وہ بچہ تو نہیں بن پاتا نا, کچھ مس کیریجز ہو جاتے ہیں, کچھ اسی ارلی سٹیجز پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا, لیکن اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے پھر اس کو ایک خاص وقت تک وہ ماں کے رحم میں رہتا ہے, پھر اس کو ایک بچے کی شکل میں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. پھر تم میں سے کوئی پہلے واپس بلا لیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی یہ بھی تقسیم اور بنایا ہوا نظام ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جوانی میں, کسی کو بچپن میں, کسی کو بڑھاپے میں بلانے کا اللہ کا جو ہے نظام, اس کے مطابق وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے, اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ کو تو پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ارذل العمر, یعنی بدترین عمر کو ہو گیا, یعنی بڑھاپا, اور بڑھاپے میں بھی انتہائی ایکسٹریم جو کمزوری والی ایسی عمر کے دوسروں کی محتاجی والی, اس کو ارذل العمر کہا گیا ہے کہ اس کی طرف تمہیں پھیر دیا جاتا ہے تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ جاننے والے عقل مند لوگ جو ہیں وہ بھی بچوں جیسی اور باتیں کرنے لگتے ہیں, بعض دفعہ میموری ساتھ نہیں دیتی. اور تم دیکھتے ہو کس طرح سے کہ زمین جو ہے وہ سوکھی ہے, پھر جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پر بارش ہم نازل کرتے ہیں, بارش برساتے ہیں, تو وہ ایک دم جیسے پھول اٹھتی ہے اور ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر قسم کے خوش ایسے منظر, جو ایسی چیزیں جو آنکھوں کو بھی خوبصورت لگتی ہیں, وہ طرح طرح کے خوبصورت جو ہے نباتات, ہر طرح کے اس میں اللہ کے حکم سے اگنے لگتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس لیے؟ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. اور یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ بات جو ہے اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ بے شک جو ہے قیامت کی گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے اور آ کے رہے گی, اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کو اٹھائے گا, ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں, یعنی تمام لوگ جو قبروں میں جا چکے ہیں اللہ کے حکم سے وہ ضرور اٹھیں گے. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت کے بغیر اور کتاب منیر روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بغیر کسی علم کے. نہ ہدایت ہے, نہ علم ہے, نہ کوئی کتاب کا علم ہے ان کے پاس, لیکن اللہ سے جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو آپ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی جو کچھ دنیا میں عمل کر رہے ہو
اسی کے وجہ سے تم اپنا یہ جو سزا ملے گی وہ اسی کی وجہ سے، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ عمل تم کر کے بھیج رہے ہو نا اللہ کے پاس، اسی کے حساب مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تم خود ہی ظلم کرنے والے ہو جو ایسے کام کر کے ظالموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹے پھر گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کی نعمتیں، یہ ان کا ذکر ہے کہ جن تک اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں، اللہ کی طرف سے انعامات آتے رہے، تو پھر تو دین پہ قائم رہے، لیکن اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ گئی تو پھر دین سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں نیک عمل کیے وہ بھی گئے اس کے، اور آخرت بھی گئی، اور یہی ہے اصل خسارہ۔ ذالک هو الخسران المبین، کہ یہی ہے بالکل کھلا ہوا جو صاف جو خسارہ ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور یہ ہے گمراہی بہت دور کی، یعنی بدترین گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے جو اس کا مولا ہے، اور بدترین ہے جو اس کا ساتھی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر وہاں ایک شگاف لگائے، ایک سوراخ کرے، اور دیکھ لے کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے، یعنی اس کی کوششوں سے کوئی ایسی چیز ٹل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، کہ اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں اپنی یہ آیات واضح، کھلی، روشن، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے، والنصارى والمجوس، اور نصاری اور مجوس ہوئے۔ مجوس جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں نا، پارسی جنہیں ہم کہتے ہیں، یا آتش پرست۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے آگے ہر ایک سجدہ کرتا ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بلڈنگوں کے سائے، درختوں کے سائے، یہ جو سائے ہیں نا، یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے سجدے ہیں۔ تو ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کو اللہ رسوا کر دے، اسے پھر کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سجدہ ہے آیات سجدہ۔ یہ دو فریق ہیں، ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی تیار رکھے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ ان کے پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ یعنی سوچیں وہ پانی ایسا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ ان کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو سر
کے اوپر سے جب وہ جہاں جہاں جسم کے گزرے گا تو نہ صرف یہ کہ کھالوں کو، گوشت کو، یہاں تک کہ آنتے تک، استغفر اللہ، ان کی کھالیں ہی نہیں، پیٹ کے اندر کی جو آنتے تک ہے نا وہ تک گل جائیں گی. اور پھر ان کے سزا دینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی بھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اتنے عذاب سے ایک دم گھبرا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی کی طرف دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ. وذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کا مزہ، جلنے کا مزہ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. اب اللہ کی آپ دیکھیں مستقل جہاں کہیں پر بھی جہنم کی سزا ہے، فوراً ہی جنت کی بھی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے اور موتیوں سے ان کو سجایا جائے گا، پہنائے جائیں گے ان کو. دنیا میں دیکھیں مردوں پہ سونا حرام ہے نا، وہاں پہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کے لباس جو ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے. اور ان کو وہدو الی الطیب من القول، اور ان کو ہدایت بخشی جائے گی کہ وہ ہر پاکیزہ بات جو ہے اس کو قبول کریں. اور انہیں ہدایت اور راستہ دکھایا جائے گا صراط الحمید، یعنی جو تعریف جن لوگوں کی گئی، جو اللہ کے نزدیک تعریف کے مستحق قرار پائیں گے، ان کا جو راستہ ہے اس طرف. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام کی زیارت میں سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہاں نہیں جانے دیتے، جسے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والوں کے بھی حقوق برابر ہیں. اللہ کی طرف سے اللہ کا گھر ہے ہمیشہ سے، اسلام سے پہلے بھی، اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں اور لوگوں کو بھی، وہ لوگ بھی اپنی اسی طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کے لیے برابر کے حقوق ہیں. تو ان کی یہ جو حرکت ہے، جو ان کا یہ کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں وہاں آنے سے، یہ سخت سزا کی مستحق ہے. اور اس مسجد حرام میں جو بھی ہدایت کے راستے سے، سچائی کے راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہدایت کی گئی تھی کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے، کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، ایک اعلان کروا دو، دور دراز کے مقاموں سے بھی پیدل اور اونٹوں پہ سوار وہ تمہارے پاس آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے. تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں پر اللہ کے گھر کو کی تعمیر کریں، اور پھر اس کو میرے ساتھ کسی کو شریک، یعنی یہاں پر صرف اللہ کی ہی عبادت ہو، کسی اور کی نہ ہو، اور اس گھر میں جو بھی طواف کرنے اور رکوع و سجود کرنے کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے پاک صاف رکھو، اور اعلان کروا دو کہ ہر جگہ سے دور دراز سے بھی لوگ پیدل ہوں، اونٹوں پہ سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ یہاں وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اور چند ان مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے، یعنی جو اللہ نے ان کو جانور دیے ہیں ان کو بھی یہاں لا کے ان کو بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں نا حج کے بعد. تو یہ اس وقت سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو ہی اس سے روکا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، یعنی اس میں سب کا حصہ ہے. پھر اپنا جو بھی اپنی سے گندگی اور اپنا میل ہے اس کو دور کریں، اپنی جو نظریں ہیں اس کو پورا کریں، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو، اور یکسو ہو کر، یعنی ایسی باتیں جو کہ قول الزور ہیں، یعنی جو حق سے ہٹ کر ہیں، برائی کی باتیں ہیں، ان سے بچو، ان جھوٹی باتوں سے بچو، اور اللہ کے نزدیک اللہ کے بندے بنو،
اور یکسو ہو کر اللہ کے بندو بنو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ اصل بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو اللہ کے ان شاعر کا، اللہ نے جو شاعر بنائے ہیں ان کا احترام کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک بات ہے، یعنی دلوں میں اس کے تقوی ہوگا۔ اور لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی جو جانور تم پال رہے ہو ان سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھاؤ، پھر ان کو قربان کرنے کے لیے اسی قدیم گھر کے پاس لایا جائے گا۔ یعنی قربانی جو ہے وہ وہیں، حج کی جو قربانی ہے وہیں جا کے وہیں پہ کی جائے گی۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تاکہ اس بات کا ان لوگوں کو احساس ہو اور لوگ سمجھیں اس بات کو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور تم اسی کے فرما بردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنائیے، بشارت دے دیجئے جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کی کیا خصوصیات ہیں کہ بہت ہی عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے جو اونٹ ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنا کے شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے نا، شاید آپ کو معلوم ہے، نہر کیا جاتا ہے ان کو کھڑے، اس میں جو ہے اس کے پہلے تلوار سے وار کیا جاتا ہے اور پھر گرایا جاتا ہے اور پھر ذبح کیا جاتا ہے، اور جب قربانی کر لو اور ان کی پیٹھیں زمین پر، یعنی قربانی کے لیے ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں اور ان کو تم ذبح کر لو، قربان کر لو، تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور پھر ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ یعنی دونوں طرح کے لوگ، ایک تو وہ جو صبر سے قناعت سے بیٹھیں، مانگتے نہیں ہیں، آ کے کہتے نہیں ہیں، ان کو بھی دو، اور ان کو بھی دو جو آ کے کہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بھی دیجیے، ہمیں گوشت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ سب کا اس میں حصہ ہے۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہیں پہنچتا اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، مگر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی، یعنی اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی خوشخبریاں سنا دیں نیک لوگوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے اللہ پاک۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن کافر کو پسند نہیں کرتا، ایسا خوان کفور، جو ایسا کافر جو کہ نعمتوں میں خیانت کرتا ہو، اس کو، ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اذن للذین، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور کی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کا دفاع نہ کرتا رہے تو تمام خانقاہیں، گرجا، جو بھی عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، یہ سب کی سب جو ہے گرا دی جائیں، اتنا یعنی جھگڑا بڑھ جائے، فساد بڑھ جائے۔
جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، یہ سب مسمار کر دی جائیں، ڈھا دی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بہت طاقتور اور بہت زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اے نبی اگر یہ کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں، وہیں یکذبک، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی یہ قومیں جو تھیں، ان تمام پیغمبروں کی، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ کافر جو ہیں، ان کا طور طریقے، ان کی باتیں جو ہیں، یہ وہی سملر ہیں، جیسے کہ ان کی تھیں ویسے ہی ان کی بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، ان سب کفر کرنے والوں کو، وہ تمام لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پہلے میں نے مہلت دی، پیغمبر بھیجے، ان کی ہدایت کا پورا انتظام کیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب دیکھو گے میری سزا، میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں ظالم جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل جو ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل جو ہیں وہ سمجھنے والے ہوں اور ان کے کان سننے والے ہوں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون، ان کے دل جو ہیں وہ عقل سے کام لینے والے ہوں اور ان کے کان جو ہیں وہ سننے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر اللہ کے پاس ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اللہ کے حساب سے جو ہے وہ قیامت اور وہ عذاب آئے گا، اس لیے اس میں اتنی جلدی نہ مچاؤ۔ اور کتنی ہی وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے، رزق کریم، باعزت رزق ہے جو کہ جنت کا رزق ہے۔ اور جو ہماری آیات کو کوشش کرتا ہے، جو ہماری آیت کے لیے کہ وہ اس کو عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیچے دکھانے کی کوشش کرے، تو وہ تو اصحاب جہنم ہے، جہنم کے ساتھی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی ایسا جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو۔ جب اس نے یہ خواہش کی کہ تو شیطان اس کی خواہش میں خلل ڈالنے لگا، اس کو روکنے لگا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان، یعنی وہ تو یہی چاہتے تھے نا کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن شیطان کیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کو بہکاتا تھا اور اس میں خلل ڈالتا تھا۔ تو وہ ایسا ہونے، اللہ حلیم ہے اور حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا علم اور حکمت سب چیزوں پہ چھایا ہوا ہے، تو وہ ایسا کیوں ہونے دیتا ہے؟ وہ روک بھی تو سکتا ہے نا، تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، یعنی جن کے دل میں پہلے ہی نفاق کی برائی ہے، اور ان کے اس برائی جو ہے وہ آشکارا ہو جائے یا اور زیادہ بھی ان کے اس میں اضافہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک شیطان کو اسی لیے ڈھیل دی ہے نا کہ بہکاؤ۔ اللہ پاک نے کتنے، میں جب کبھی یہ بات سوچتی ہوں نا، یقین کریں مجھے اللہ پہ اتنا پیار بھی آتا ہے اور اتنا ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ اللہ تو کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کہ تو نے کتنے مان سے کہا شیطان سے کہ جاؤ
ہر طرف سے جاؤ، آگے پیچھے سب تمہیں مہلت دی گئی. میرے بندے جو ہیں میرا حکم ماننے والے، وہ تیری جال میں نہیں آئیں گے، وہ نہیں تجھ سے کبھی بھی تیری پیروی کریں گے. تو ایک کتنے، یعنی سمجھیے کہ جیسے ایک کوئی تیاری کرواتا ہے کسی مقابلے کی اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی بیٹے کو. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اس کی پوری تیاری مقابلے کی کروا کے دوسرے کو چیلنج کرتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ ڈر جائے گا، یہ تو دیکھنا یہ تمہیں ہرا دے گا. اتنی اچھی میں اس کی تیاری کروا رہا ہوں اور مجھے اتنا اس پہ یقین ہے کہ یہ جیت کر میرے پاس واپس آئے گا. ایسی امید ہم سے ہمارے رب کو ہے کہ ہم جیت کے واپس آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے شیطان کے جال میں. اسی لیے اس نے ہمارے لیے نہ صرف یہ کہہ دیا شیطان کو کہ تیرا زور نہیں ہے ان کے اوپر کوئی، تو صرف وسوسے ڈال کے بہکا سکتا ہے، تو ان پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ میرے بندو تم مجھ سے معافی مانگو. جیسی معافی مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہمارے تمام اگر ہم دوبارہ ان گناہوں کو نہ کریں نا، تو پھر ان گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی دے دیتا ہے ہمیں. شیطان منہ پہ خاک ڈالتا ہے جب کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو دیکھیں اللہ کی رحمت اور محبت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ کی اس محبت کا ہم کیا حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اسی لیے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل میں کھوٹ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، سختی ہے، ان کے لیے ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہے نا اور زیادہ بڑھ جائیں اور سامنے آ جائیں. اس لیے اللہ نے شیطان کو چھوٹ دی ہوئی ہے. ورنہ جو اللہ کے حکم کو ماننے والے رحمان کے بندے ہیں وہ تو شیطان کی جال میں آئیں گے ہی نہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ بہت دشمنی میں اور نفرت میں بہت دور، اللہ سے بہت دور چلے گئے ہیں. یہ جو اللہ کے خلاف جو ان کے دل میں تھا اور جو ایک نفرت اور ایک اناد تھا نا، اس میں یہ بہت دور چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ یہ بات جان لیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وہ جان لیں یہ بات جنہیں اللہ نے علم دیا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے گا. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم اس روز بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں بھری جنتوں میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں پہنچ کے وہ خوش ہو جائیں گے، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وہ البتہ ضرور وہاں ایسی جگہ ان کو داخل کرے گا کہ جہاں وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم اور بردبار بھی ہے. یہ تو ہے ان کا ذالکہ، یہ ہے ان کا انجام. اور جو کوئی بدلہ لے تو ویسا ہی لے جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا. یعنی اگر کوئی کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو اتنا ہی لے جتنا اس کے ساتھ کیا گیا. پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. یعنی اگر وہ بدلہ نہ لے اور وہ چھوڑ دے گا اور اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر. تو یہ اس لیے ہے بوجہ اس کے کہ رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ سب جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں.
اور اللہ ہی سب سے بالادست ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے کبیر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ انزلہ من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے، خبر رکھتا ہے اور بڑا ہی لطف کرنے والا، بہت ہی اپنے بندوں کے حال پہ شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اسی کا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بے شک وہی غنی ہے اور حمید ہے، یعنی وہ تو بے نیاز ہے ضروریات سے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور وہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو بھی ایک طریقہ بنا دیا، ایک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نظام ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ یہ بھی انسانوں کے لیے اللہ نے کس طرح اس کو مسخر کر دیا ہے، اور وہی ہے جو آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ بغیر ستونوں کے آسمان ہمارے سروں پہ قائم ہے، ہمارے سروں پہ گر نہیں جاتا نا۔ یہ کتنی بڑی اس کی قدرت ہے، کوئی نشانی اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی چھت ہے لامتناہی جہاں تک نظر جاتی ہے، اور بغیر کسی ستون اور سہارے، بغیر کسی رسیوں اور زنجیروں کے اس کو کس چیز نے تھاما ہوا ہے کہ وہ گر نہیں پڑتی زمین پر۔ واقعہ یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی سچ کو جھٹلانے والا ہے۔ ہر امت کے لیے، لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ، ایک عبادت کا طریقہ جو ہے، اس کے مناسک جو ہیں وہ ہم نے مقرر کیے ہیں جن کی وہ پیروی کرتی رہی ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف انہیں دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، ہدایت کے راستے پر ہو۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے سیدھے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو یا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، بما تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ پاک اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ اللہ نے کوئی نازل کی ہے، نہ یہ خود اس کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات صاف صاف پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ وہ جو ہیں جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کافر لوگ جو ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سنا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ، قل افا انبئکم بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ بری چیز کیا ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کیا ہے؟ آگ، النار، آگ، وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کا ان لوگوں کے حق میں جو کہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ جو ہے ان لوگوں کے حق میں جو کفر کرتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور کتنا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تمہیں کیا، غور سے سنو، تمہیں ایک مثال کیا دی جا رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، مکھی۔ تو وہ سارے معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کو معبود سمجھ کے پکارتے ہو، ان سب سے کہو کہ مل کر ایک مکھی بھی اگر وہ پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان سب کو کہو سب مل کر آ جائیں، کوشش کریں کہ ایک مکھی بنا لیں تو نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مکھی کچھ اپنے پروں میں لگا کے اگر لے کے اڑ جائے تو اس مکھی کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہ چیز لے سکتے ہیں؟ وہ مدد چاہنے والے بھی کمزور،
ضعفت طالب والمطلوب، جو مدد چاہ رہے ہیں وہ بھی کمزور، اور جن سے مدد مانگ رہے ہیں، جن سے مدد چاہی جا رہی ہے، وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے تو ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کا حق، اللہ کی قدر پہچانی نہیں جیسا کہ حق تھا، انہوں نے قدر کی ہی نہیں اللہ کی جیسا کہ حق تھا کہ اس کی قدر کی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو قوی عزیز ہے، عزت والا ہے، قوت والا ہے، اس کی تو قدر کی ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ، سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول جو پیغام لے کے آنے والے ہیں، وہ فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتے ہیں نا جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام لائیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ وہ سمیع البصیر ہے، جس کو چاہتا ہے چنے، جس کو چاہتا وہ اس کی مرضی ہے، سب سننے اور دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے۔ یعلم بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، آخر میں سب اسی کی طرف پلٹیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو، وفعلوا الخیر، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس طرح سے یعنی یہ کام کرو اور پھر تمہیں اللہ کی طرف سے فلاح نصیب ہو جائے۔ آیات سجدہ ہے، پھر سے سجدہ کر لیجیے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور وہ اس نے چن لیا ہے تمہیں، وَمَا جَعَلَ، اس نے چن لیا ہے تمہیں اپنے کام کے لیے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے، یعنی کوئی کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تو تم کس کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، کس کے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ؟ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان ہی رکھا تھا، مسلم ہی رکھا تھا، پہلے ہمیشہ سے مسلم ہی تھے تم، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ، اللہ سے جڑ جاؤ، پکڑ لو اس کو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہی ہے تمہارا مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔